Sayyid Waqas is a researcher, author, speaker, and traveler. He has written 6 books including What Quran Says, A Modern Reconstruction, and Azab-e-Qabr, Haqiqat ya Afsana. Sayyid's research namely focuses on Abrahamic religions, namely Judaism, Christianity, and Islam. This program is about finding commonalities and differences between the 3 major religions of the world. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद वकास हूँ और प्रोग्राम आगही की एक और किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है करप्शन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जिसे हम उर्दू में इंजील की तहरीफ के नाम से ताबीर करेंगे। इंजील की तहरीफ से क्या मुराद है ये हम आगे चलकर बयान करेंगे। ताहम इससे पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि ये एक आम इल्म है, ये कॉमन नॉलेज है कि कुरान मजीद ने एक मुकदमा कायम किया है, और वो मुकदमा ये है कि कदीम सहाइफ में तब्दीली हो चुकी है, उन सब में तहरीफात हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर कुरान का कहना है कि माजी कदीम के जो कातबीन हैं उन्होंने तौरात, ज़बूर और इंजील में तहरीफात कर दी हैं, उनमें मिलावट कर दी है और ऐसा कलाम शामिल कर दिया है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं किया गया था। हम इस मौजू पर आज बात करेंगे। ताहम ये गुफ्तगू महज मसीही सहाइफ यानी न्यू टेस्टामेंट, जिसे मुसलमानों के यहाँ इंजील के नाम से याद किया जाता है, तक महदूद रहेगी। मसीही न्यू टेस्टामेंट या इंजील क्या है? ये 27 किताबों पर मुश्तमिल एक ऐसा सहीफा है जिसे मसीही लोग या मसीही पादरी या स्कॉलर्स वो ये तस्लीम करते हैं कि अहदनामा कदीम जो कि यहूदी बाइबल थी उसकी जगह पर अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, और अब यही अल्लाह का नया कानून या इंसानियत के लिए एक नई नवीद है। ये सारे का सारा सहीफा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के गिर्द घूमता है। इसके अंदर 27 किताबें हैं और उन 27 किताबों को इल्हामी माना जाता है। ताहम इस दावा की दलील क्या है? ये किताबें इल्हामी हैं और ये कि इसका जो मतन है, इसका जो स्क्रिप्ट है वो महफूज है। मुसलमानों के यहाँ इसके मुताल्लिक ये दावा किया जाता है कि इसका मतन, इसका स्क्रिप्ट वो महफूज नहीं है। ताहम मसीहियों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि ये कलाम पूरी तरह से महफूज है। कुरान करीम के इस दावा की तस्दीक के लिए जब हम खुद बाइबल की तरफ रुख करते हैं तो बाइबल की किताब नंबर 24, जिसे जरमाया के नाम से मंसूब किया जाता है, उसके बाब 8 आयत 8 में इस चीज़ का तज़किरा मौजूद है। इसका मतन कुछ यूं है, How can you say we are wise and the law of the Lord is with us, but behold the lying pen of the scribes has made it into a lie। यानी आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप समझदार हैं और अल्लाह का कानून आपके साथ है, जबकि जो कातिब का कलम है उसने झूठ बोला है। ये दावा खुद यहूदी सहीफा के अंदर मौजूद है। जरमाया या यर्मिया अहदनामा कदीम के बनी इसराइल के एक पैगंबर थे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि कुरान मजीद के इस दावा की बुनियाद आखिर किन सबूतों पर है और कुरान इसे किस तरह से बयान करता है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा की आयत 75 से 79 में ये बात बयान की गई है कि जो कलाम उनकी तरफ नाजिल किया जाता था उसे वो तहरीफ कर दिया करते थे और उस कलाम की जगह अपने हाथ से कलाम लिखकर उसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत 78, सूरह माइदा की आयत 13 से 15 बिल्कुल इसी बात का इजहार करती हुई नजर आती हैं, जिसमें यहूदी और मसीही कातबीन की ऐसी तहरीफात का जिक्र है। तो क्या ये महज कुरान का दावा कुरान के अंदर मौजूद है या इसके कोई बैरूनी सबूत भी मौजूद हैं? इसके खारजी सबूतों का होना कुरान के इस दावा को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि तारीखी तौर पर इसे मुसल्लमा साबित कर देगा। बाइबल के इस टेक्सचुअल रेफरेंस के बाद अब हम तारीख की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि क्या कुरान मजीद के इस दावा की कोई बुनियाद तारीख के अंदर भी मौजूद है। मसीही दुनिया के पास इस वक्त जो 3 कदीम तरीन मतून मौजूद हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, वो 3वीं से 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान लिखे गए। ये 3 कदीम तरीन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनमें पहले नंबर पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट आता है उसे कोडेक्स वेटिकैनस कहा जाता है।
یہ نسخہ 310 سے 325 عیسوی کے درمیان لکھا گیا۔ اس کے بعد جو مینیوسکرپٹ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے کوڈیکس سائنائٹکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سن 375 عیسوی یا اس کے بعد لکھا گیا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر نسخہ قدیم ترین سمجھا جاتا ہے اسے کوڈیکس الیگزینڈرینس کہا جاتا ہے، جو کہ 5ویں صدی کے اوائل میں لکھا گیا۔ ان تینوں نسخوں کی جو نسبت ہے وہ 3 مختلف شہروں سے ہے۔ جو کوڈیکس ویٹیکینس ہے اس کی نسبت ویٹیکن سٹی سے ہے، جو کہ کیتھولک مسیحیوں کا مقدس ترین شہر ہے، اور اس لیے یہ نسخہ کیتھولک مسیحیوں کے لیے مقدس ترین سمجھا جاتا ہے۔ جو کوڈیکس سائنائٹکس ہے وہ صحرائے سینا میں موجود سینٹ کیتھرین کی مانسٹری یعنی اس خانقاہ کے اندر دریافت ہوا، جو زمانہ قدیم سے وہاں پر موجود ہے، اور جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک خط بھی موجود ہے، جس میں آپ کے ہاتھ مبارک کا نقش موجود ہے، اور اس میں اس خانقاہ کے راہبوں کو امان دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا نسخہ ہے کوڈیکس الیگزینڈرینس، وہ مصر کے شہر الیگزینڈریا میں لکھا گیا۔ ان سارے شہروں میں اسلام کی آمد سے قبل مسیحیوں کی اکثریت آباد تھی، لہٰذا وہاں پر کاتبین اکثر انجیل، عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم یعنی بائبل کی تحریر کا کام کیا کرتے۔ مسیحی مواعظین ان 3 نسخوں کے علاوہ یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ مسیحیت کی آغوش میں ایسے دیگر ہزاروں مخطوطات یعنی مینیوسکرپٹس موجود ہیں جن سے عہد نامہ جدید کی تصدیق ہوتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ سچ ثابت کرنے میں مدد ملتی ہے کہ بائبل یا خاص طور پر انجیل کا جو اسکرپٹ ہے اس کا جو متن ہے وہ پوری طرح سے محفوظ ہے۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن ہزاروں مینیوسکرپٹس کی وہ بات کرتے ہیں وہ 9ویں صدی سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان لکھے گئے، اور یہ اتنے قدیم نہیں ہیں کہ ان پر انجیل کی حقیقت کی بنیادیں رکھی جا سکیں یا انجیل کی سچائی کا دعویٰ کیا جا سکے۔ انجیل 1 صدی عیسوی میں لکھی گئی، جبکہ یہ مخطوطات 9ویں صدی کے بعد کی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ کم از کم 700 سال کا فرق ہے، لہٰذا مسیحیت کے پاس اگر قابل رشک کوئی خزانہ ہے تو وہ یہ 3 مخطوطات یا مینیوسکرپٹس ہیں جن کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں مینیوسکرپٹس کے اندر آخر جو قانونی طور پر انجیل آج مسیحیوں کے اندر رائج ہے اس کی سبھی کتب موجود ہیں، یا ان مینیوسکرپٹس میں اور آج رائج انجیل کے اندر کوئی فرق پایا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مسیحیت کا یہ دعویٰ کہ ہماری انجیل پوری طرح سے محفوظ ہے وہ ان مینیوسکرپٹس پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کی تصدیق کے لیے ہم ان تینوں مینیوسکرپٹس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کوڈیکس ویٹیکینس ہے اس کے اندر جو کتب موجود ہیں اس میں مسیحیت کی رائج الوقت انجیل میں شامل جو آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن یا کتاب مکاشفہ وہ موجود نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سے مسنگ ہے۔ اسی طرح انجیل یوحنا کے باب 8 میں آیت 1 سے 11 تک موجود بدکار عورت کا جو واقعہ ہے وہ اس کے متن میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم دوسرے مینیوسکرپٹ یعنی کوڈیکس سائنائٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اضافی کتب پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر شیپرڈ آف ہرمیس، ایپسٹل آف برناباس، اور اس طرح کچھ اور ایکسٹرا کینونیکل جو کتابیں ہیں وہ اس کے مینیوسکرپٹ کا حصہ ہیں، اس کے متن کا حصہ ہے، یعنی اس کا جو قانون ہے وہ آج کی رائج الوقت انجیل سے بالکل مختلف ہے۔ اس زمانے میں لوگ انہیں خدا کا کلام سمجھا کرتے تھے، جبکہ بعد کی مسیحیت نے ان اضافی یا ایکسٹرا کینونیکل کتابوں کو اللہ کی طرف سے الہامی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ انجیل کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے کے مسیحیوں میں یہ چیز عام طور پر عقیدہ کی حیثیت سے شامل تھی، جبکہ بعد کے مسیحیوں نے اس عقیدہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک مثال یوں ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے
آج کے لوگ اگر یہ انکار کر دیں کہ آخری 4-5 یا چند ایک دیگر صورتیں اصل متن کا حصہ نہیں تھیں، جبکہ اس زمانے کے لوگ انہیں اصل مانا کرتے تھے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کس کا دعویٰ حقیقت کے زیادہ قریب تر ہے۔ جو تیسرا کوڈیکس یا مینوسکرپٹ ہے، کوڈیکس الیگزینڈرینس، اس کے اندر بھی قصہ بالکل یہی ہے کہ اکثر جگہوں پر جو آج کی رائج الوقت انجیل ہے اس کا متن مختلف ہے، یعنی اکثر ایسے حصے جو آج موجود ہیں اس نسخہ کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اسی طرح اس میں 3rd and 4th میکابیز اور کچھ دیگر کتابیں بھی شامل ہیں، جیسا کہ زبور سلیمان یعنی سام آف سولومن اور کلیمنٹ کا لیٹر آف کلیمنٹ، یہ کتابیں شامل ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں جو فارمولا اس پر لاگو ہوگا وہ یہ ہے کہ یا تو ان تینوں مینوسکرپٹس میں سے ایک سچ پر مبنی ہے اور 2 جھوٹ پر مبنی ہیں، یا 2 میں تحریفات شامل ہیں، یا پھر ان تینوں کے اندر تحریفات موجود ہیں، جبکہ آج کی انجیل جو کہ ان تینوں سے مختلف ہے، یہ کسی صورت بھی وہ انجیل نہیں ہے جو پہلی صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ اب آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے مسیحی اسکالرس عہد نامہ جدید کے قدیم زمانے سے چلے آ رہے اس ٹیکسٹ یا متن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسیحی اسکالرس نے ایک فارمولا تشکیل دیا تاکہ وہ زمانہ قدیم سے چلے آ رہے اس ٹیکسٹ کو پرکھ سکیں اور انجیل میں موجود خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام کو انسان کی طرف سے شامل کردہ کلام سے الگ کر سکیں۔ مسیحی اسکالرس نے اس فارمولا کو ترتیب دیتے ہوئے ایک درجہ بندی جاری کی جو کہ A, B, C, D, E اور F کی درجہ بندی پر مشتمل ہے۔ یہ درجہ بندی ٹیکسٹ کی ریکنسٹرکشن کے لیے جاری کی گئی اور اس میں ٹیکنیکلی کیا چیزیں شامل ہیں اس کو ابھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اے درجہ ٹیکسٹ وہ ہوگا جو ہر طرح سے ثابت شدہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی کے اندر ہی لکھا گیا۔ بی درجے کا حامل ٹیکسٹ وہ ہوگا جو اکثریت کے مطابق تصدیق شدہ ہوگا کہ یہ قابل اعتماد ٹیکسٹ ہے۔ سی درجہ کا حامل ٹیکسٹ وہ ہوگا جو اکثریت سے تھوڑا کم لیکن کم سے کچھ زیادہ لوگ قابل اعتبار یا قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ ڈی کا ٹیکسٹ وہ ہے جو 2 سے زیادہ لیکن بہت زیادہ تعداد میں نہیں پایا جاتا لیکن کم از کم 2 سے زیادہ نسخوں میں دریافت ہوا ہے، اور کرسچن اسکالر جو ٹیکسچول کرٹکس ہیں وہ اس کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ای سے مراد ایسا ٹیکسٹ ہے جو 1 یا 2 نسخوں میں پایا گیا لیکن اسکالرز اسے مجموعی طور پر قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں پہلی صدی عیسوی تک پہنچتی ہیں۔ تاہم جو ایف درجے کا حامل ٹیکسٹ ہے وہ ایسا ٹیکسٹ ہے جو شاید 1 نسخہ میں پایا گیا ہو یا بہت بعد کے مخطوطات یا مینوسکرپٹس میں وہ دستیاب ہو۔ ایسے ٹیکسٹ کو کرسچن اسکالرز ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں اور اس کا تذکرہ آج چھپنے والی سبھی بائبلز کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جسے صاف لفظوں میں خود کرسچن اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ انسانی ہاتھ کی ملاوٹ ہے، یعنی یہ کسی بھی طرح سے اس اصل متن یا ٹیکسٹ کا حصہ نہیں تھا جسے پہلی صدی عیسوی میں لکھا گیا۔ مسیحی اسکالرز کی اپنی طرف سے جاری ایک فہرست کے مطابق کم از کم 22 ایسی جگہیں انجیل کے اندر موجود ہیں، عہد نامہ جدید کے اندر موجود ہیں جو ایف درجہ کے ٹیکسٹ کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر انجیل مرکس یعنی گاسپل آف مارک کے آخری چیپٹر کی آیات 9 سے 22 جسے لانگ اینڈنگ آف دا مارک بھی کہتے ہیں، وہ قدیم زمانہ کے کسی نسخہ میں نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ جو تینوں قدیم ترین مینوسکرپٹس ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ان میں بھی کسی کے اندر یہ تحریر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح جو یوحنا کا پہلا خط یعنی فرسٹ جان کا لیٹر ہے اس کے باب 5 آیات 7 اور 8 کا تذکرہ زمانہ قدیم کی کسی انجیل کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح انجیل یوحنا یعنی گاسپل آف جان کے چیپٹر 8 کی 1 سے 11 آیات میں موجود بدکار عورت کا تذکرہ زمانہ قدیم کے کسی نسخہ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ٹیکنیکل بحث خود کرسچن اسکالرز کرتے ہیں
اور اس کا ذکر جتنی بھی بائبل یا اس کے تراجم یا ورژنز آج چھپتے ہیں ان کے فٹ نوٹس یا حواشی میں کیا جاتا ہے۔ یہاں اب اگلے مرحلے پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رائج الوقت جو انجیل ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس کا جو آج کا ٹیکسٹ ہے اسے کرسچن سکالرز کس طرح سے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ترتیب دیتے ہیں اور کس جگہ رکھتے ہیں۔ آج مسیحیت کے پاس ایسے کون سے جدید مینuscripts یا ٹیکسٹ موجود ہیں جن کی بنیاد پر آج کی انجیل کو لکھا اور چھاپا جاتا ہے؟ آپ کے علم کے لیے یہ بات یہاں کی جانی ضروری ہے کہ جو کرسچن انجیل یا کرسچن نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ یونانی زبان میں لکھی گئی۔ اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ اسکالرز کے مطابق انجیل متی یا گاسپل آف میتھیو اصلاً آرامی زبان میں لکھی گئی کیونکہ اس کے مخاطبین یہودی تھے۔ تاہم مجموعی طور پر یہ رائے اکثریت میں پائی جاتی ہے کہ جو جدید عہد ہے، عہد نامہ ہے، کرسچن نیو ٹیسٹمنٹ ہے، وہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ آج کرسچن ورلڈ کے پاس 4 مختلف قسم کے یونانی ٹیکسٹس موجود ہیں، یعنی ایسے متون موجود ہیں جنہیں ہم 4 مختلف درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آج جتنا بھی یونانی زبان کا کام مسیحی دنیا میں ہو رہا ہے اس میں سے اکثریت کے جو حقوق ہیں، کاپی رائٹس ہیں، وہ یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کے پاس ہیں۔ جو نئے ٹیکسٹ یا متن کرسچنز کے ہاں ریکنسٹرکٹ کر کے اصل انجیل تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے وہ 4 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ویسٹکاٹ اینڈ ہورٹ ہیں، جسے 19ویں صدی میں ترتیب دیا گیا۔ یہ یونانی زبان کا متن ہے جسے بڑی حد تک لوگوں نے قابل اعتماد سمجھا۔ اس کے بعد نیسلے ایلنڈ نام کے ایک دوسرے رسم الخط یا ٹیکسٹ کو ترتیب دیا گیا۔ یہ بھی یونانی زبان میں ہے اور اس پر کچھ تراجم کی بنیاد موجود ہیں۔ اس سلسلے میں تیسرے نمبر پر جو تعمیر شدہ ٹیکسٹ موجود ہے اسے UBS گریک نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کے حقوق پر مشتمل سب سے کارآمد سمجھا جانے والا یونانی متن ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج مسیحی دنیا میں رائج جتنے بھی مختلف تراجم ہیں بائبل کے، ان میں سے اکثریت انہی تینوں مختلف اسکرپٹس پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر نیو انٹرنیشنل ورژن، نیو امریکن اسٹینڈرڈ ورژن، ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن، امریکن ریکوری ورژن وغیرہ، یہ سبھی ورژنز جو ہیں بائبل کے، ان کے تراجم انہی یونانی رسم الخط یا اسکرپٹس پر موجود ہیں۔ اب اس سے اگلے مرحلے پر ہم اس معروف ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں جسے مسیحی دنیا میں ٹیکسٹس ریسپٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معروف ٹیکسٹ ہے جسے کیتھولک چرچ کے تحت ترتیب دیا گیا اور 16ویں صدی کے ایک معروف کیتھولک اسکالر جن کا نام ایراسمس ہے اور وہ ایک یونانی زبان کے ماہر عالم تھے، انہوں نے ترتیب دیا۔ انہوں نے اپنے اس ٹیکسٹ کی بنیاد جیروم کے ولگیٹ، یعنی جسے اردو میں ہم ولگاتا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر رکھی۔ جیروم کا ولگیٹ لاطینی ترجمہ تھا بائبل کا جو 4 صدی عیسوی میں ترتیب دیا گیا۔ جیروم کا ولگیٹ کیتھولک چرچ کا وہ صحیفہ سمجھا جاتا ہے جسے ہم اسلام میں قرآن سے نسبت دے سکتے ہیں۔ کیتھولک چرچ نے 4 صدی عیسوی سے لے کر آج تک لاطینی زبان کے اس بائبل کے ترجمہ کو مقدس ترین سمجھتے ہوئے اسے خدا کا صحیفہ قرار دیا۔ جب 16ویں صدی میں ایراسمس نے یونانی متن کو تیار کیا تو اس کے پاس ایسے کوئی مخطوطات یا مینuscripts موجود نہیں تھے جو ماضی قدیم تک پہنچتے۔ اس لیے ایراسمس نے جو دستیاب مواد تھا اسے بروئے کار لاتے ہوئے لاطینی سے یونانی میں بائبل کا ترجمہ کر دیا۔ اکثر مقامات ایسے تھے جہاں پر جو بائبل کا ٹیکسٹ ہے وہ موجود نہیں تھا، تو ایراسمس نے ایسے موقعوں پر لاطینی زبان سے ترجمہ واپس یونانی زبان میں کیا، یعنی اصلاً جو صحیفہ یونانی میں لکھا گیا اور اس کا ترجمہ لاطینی میں ہوا، اس کو واپس لاطینی سے یونانی میں لایا گیا، یعنی یہ 3 درجے پر جا کر کام کیا گیا۔ اس کے باوجود اس معروف متن کو ٹیکسٹس ریسپٹس کہا گیا، یعنی موصول شدہ متن،
اور اسے سب سے قابل اعتبار سمجھا گیا۔ مسیحی دنیا کی معروف ترین بائبل کنگ جیمز ورژن کے متن کی بنیاد بھی یہی یونانی کا نو تعمیر شدہ اسکرپٹ ہے۔ انگریزی دنیا میں جس بائبل کو مقدس گائے سمجھا جاتا ہے وہ در حقیقت ٹیکسٹس ریسیپٹس کی بنیاد پر ہی لکھی گئی، جسے 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ایراسمس نے 1 جان 5, 7 اور 8 یعنی ان 2 آیات کو لاطینی سے ترجمہ کر کے یونانی میں شامل کیا، اور ان 2 آیات میں تثلیث یعنی ٹرینٹی کی بنیادیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ایسی آیت دستیاب نہیں تھی جس کے اندر جو مسیحیت کا عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی ہے اس کی کوئی بنیاد ہو، لہٰذا ایراسمس نے یہ بنیادیں مسیحیت کو فراہم کی، اور اس کے بعد سے جو قدامت پرست عیسائی ہیں وہ ہمیشہ سے اس مخصوص آیت کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوں۔ جب کنگ جیمز ورژن کے بعد جو ریوائزڈ ورژن آیا جسے 19ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تو اس میں ان آیات کو شامل نہیں کیا گیا، تاہم جو کنزرویٹو کرسچنز ہیں انہوں نے اس بائبل کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے شیطان کا صحیفہ قرار دیا۔ اب آخر میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تنقیدی نگاہ سے دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود کرسچن سکالرز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ اس میں بہت سے ایسے مقامات شامل ہیں جہاں انسانی ہاتھ نے اپنی طرف سے مواد شامل کیا، اور یہ کہ وہ اصل عہد نامہ جدید کی نمائندگی نہیں کرتے، یعنی وہ متن جو پہلی صدی میں لکھا گیا وہ بہرحال پوری طرح سے محفوظ نہیں ہے، اکثر جگہوں پر وہ غائب ہے اور اکثر جگہوں پر اضافے موجود ہیں۔ آج کی ویسٹرن اکیڈیمیا کے ایک معروف اسکالر جو ببلیکل اسکالرشپ میں اپنا مقام رکھتے ہیں، بارٹ ارمن، ان کا کہنا ہے کہ جو کرسچن نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس کے اندر موجود تمام الفاظ کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے کل الفاظ کی تعداد سے زیادہ وہ الفاظ ہوں گے جو ملاوٹ کر کے لکھے گئے، یعنی تحریفات کی تعداد نیو ٹیسٹامنٹ کے کل الفاظ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں اور اس میں حوالہ جات دیے ہیں۔ تاہم آج کا پروگرام یہیں تک۔ امید ہے کہ اس میں ہم نے جس مقدمہ پر بات کی وہ ہم ثابت کرنے میں کامیاب رہے، اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ کرسچن نیو ٹیسٹامنٹ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہے، اسے تاریخی طور پر اور کرسچن اسکالرشپ کی تحقیقات کی روشنی میں آج ہم آپ کے سامنے اچھے انداز میں ایک بہترین اور علمی انداز میں پیش کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔